अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं रमज़ान ट्रांसमिशन बाय पॉटिफाई। जैसे कि आपको मालूम है कि रोज़ा इस्लाम का तीसरा अहम रुकन है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान को रोज़े के लिए मुंतखब फरमाया और ये बरकत वाला महीना ये आ चुका है। आज पहला रोज़ा है और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि इस टाइम आपके सामने जो है रोज़ाना हाज़िरी हो सके और एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आएंगे ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो बड़ी अहम शख्सियत हैं, मौलाना मोहम्मद रज़ा साहब। आज इनसे हम कुछ सवाल करेंगे, रमज़ान का महीना हमने किस तरह से गुजारना है, इसके अंदर क्या क्या अमल करने हैं और ये हमारा महीना किस तरह से कीमती बनेगा। आज हम इनसे यही सवाल करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी अब्दुर्रहमान। हज़रत, ये महीना जो रमज़ान का हमारे पास अल्लाह पाक की तरफ से है, ये बड़ा बाबरकत महीना है। इस महीने को हम किस तरह से गुजारने वाले बन जाए, ये महीना हमारे लिए किस तरह से कीमती बन जाए। जी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब्दुर्रहमान भाई, वैसे तो सारी दुनिया को अल्लाह ने बनाया, सारे ज़माने को अल्लाह ने बनाया, तो दिनों को भी अल्लाह ने बनाया, महीने भी अल्लाह ने बनाए, लेकिन अल्लाह ने रमज़ान के महीने को ख़ास एज़ाज़ और ख़ास फ़जीलत दी है। ठीक है, सबसे पहली फ़जीलत तो अल्लाह ने रमज़ान को ये दी कि अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। ये वो महीना है कि जिसके अंदर अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। फिर अल्लाह ने रमज़ान के रोज़े भी इस महीने में नाजिल किए, फ़र्ज़ किए। फिर दूसरा ये कि हम ये देखते हैं कि जैसे ही रमज़ान शुरू होता है अचानक से ज़िंदगी तब्दील हो जाती है, माहौल तब्दील हो जाता है, ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। जैसे कल चाँद नज़र आया तो लोगों ने, जैसे ही चाँद का ऐलान हुआ, लोगों ने फ़ौरन अपने कामों को, अपनी ज़रूरतों को जल्दी से मुकम्मल किया और इशा की तैयारी की, इशा के लिए मस्जिदों के अंदर पहुँचे। और फिर हम देखते हैं कि वो मस्जिदें कि जो इशा की नमाज़ के आधे घंटे बाद खाली हो जाया करती थी, तो कल हमने देखा कि माशाअल्लाह वो मस्जिदें घंटों तक भरी रहीं। बिल्कुल, 1 घंटा जो है तकरीबन तरावी का चला और तमाम मस्जिदों के अंदर रौनक लगी थी। वो मस्जिदें जो इशा के आधे घंटे बाद कहा जाए कि खामोश हो जाती हैं, वहाँ कल रौनक लगी हुई थी। ऐसे ही फिर हम देखते हैं कि रात का वक्त आता है, जो निज़ाम ज़िंदगी तब्दील होता है, तब्दील हुआ, तो हम जहाँ फजर में उठना बाज़ दफ़ा लोगों के लिए मुश्किल होता है, अब फजर से 1 घंटा पहले उठे हुए हैं। जो औरत फजर के बाद उठ के नाश्ता बनाती है, वो यहाँ फजर से पहले 1 घंटा पहले उठ के 2 घंटे पहले उठ के तैयारी उसने शुरू कर दी। और एकदम पूरी उम्मत, करोड़ों मुसलमान, वो सारे रात के आखिरी पहर के अंदर जाग रहे हैं, कुछ दुआओं में, कुछ तहज्जुदों में, कुछ नमाज़ों में, और कुछ उनकी सहर के लिए, उनकी सहरी करने के लिए इंतज़ामात में लगे हुए हैं। ऐसा ही। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सारा दिन ये करोड़ों इंसान ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं। मगरिब की नमाज़ तक हर एक ने अपने आप को रोक रखा है। और फिर मगरिब के वक्त के अंदर हम ये देखते हैं कि अचानक से मगरिब के करीब दस्तरखान लगने लगता है। सब घरों के अंदर, सब घरों में दस्तरखान बिछ रहा है, उसके ऊपर मशरूबात भी हैं, मरगूबात भी हैं, और वहाँ पर फल भी हैं, और सारी चीज़ें मौजूद हैं। लोग दस्तरखान पर बैठे हैं और कुछ की नज़रें घड़ी की तरफ हैं, कुछ के कान अज़ान की तरफ हैं कि जैसे ही अज़ान की आवाज़ शुरू होगी वैसे ही ये इफ्तार का वक्त शुरू होगा। अब ये भी अजीब मंज़र है कि जब दस्तरखान पे सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन जब तक अज़ान की आवाज़ नहीं आएगी उससे पहले खाना गुनाह है। बिल्कुल सही। और अज़ान की आवाज़ आ गई तो उसके बाद ना खाना गुनाह है। बिल्कुल सही। यानी एक वक्त मुकर्रर तक करोड़ों इंसान इस बात के इंतज़ार में बैठे हैं कि अज़ान की आवाज़ होगी तो हम एक साथ खाना शुरू करेंगे, और जैसे ही अज़ान शुरू होती है सब रोज़ा इफ्तार करते हैं। और फिर हम ये इस महीने की एक बरकत देखते हैं कि इस महीने का जो आखिरी अशरा आता है, उस आखिरी अशरे के अंदर एक एतिकाफ़ का समा बनता है। मस्जिदों में रौनक होती है, मस्जिदों के अंदर रौनक हो जाती है। नए नए नौजवान माशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद कर रहे होते हैं। 24 घंटे के लिए मस्जिद में, 10 दिन के लिए 24 घंटे 10 दिन तक मस्जिद के अंदर मौजूद हैं। हर ज़रूरत मस्जिद में पूरी की जाएगी। सिर्फ जो ख़ास हाजतें हैं, ख़ास ज़रूरतें हैं, उनके लिए मस्जिद से निकला जा सकता है इजाज़त से, बाकी कोई इजाज़त नहीं है मस्जिद से बाहर जाने की। आपने खाना है, पीना है, सोना है, सारे काम आप मस्जिद के अंदर रह कर करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और फिर हम ये देखते हैं कि आखिरी अशरा जब आता है, यानी आखिरी अशरे में फिर ताक़रातें आती हैं, फिर शब क़दर आती है, फिर उन ताक़रातों में मस्जिद के अंदर फिर रौनकें लग जाती हैं। फिर एक समा बन जाता है, नौजवान हमारे, बूढ़े, बच्चे, जवान सारे माशाल्लाह मस्जिदों को
اب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس مہینے کو بڑا بابرکت بنایا ہے، اور اس مہینے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے نظام زندگی تبدیل ہو رہا ہوتا ہے اور رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی۔ بالکل ایسا ہی۔ اچھا مولانا، ایک سوال ہے، یہ جو رمضان کے اندر فضائل بہت سارے آتے ہیں، اس کے اندر ایک فضیلت یہ بھی ہے نا کہ اللہ پاک نے رمضان کے اندر قرآن پاک کو نازل فرمایا، تو صرف قرآن پاک کو اللہ پاک نے نازل فرمایا یا اور بھی صحیفے وغیرہ تھے یا قرآن کی اپنا جو دوسری آسمانی کتابیں وغیرہ تھیں وہ بھی اللہ پاک نے رمضان کے اندر اتاری ہیں؟ جی عبدالرحمن بھائی، اللہ رب العزت نے تمام صحیفے اور تمام کتابیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام پہ صحیفے نازل ہوئے وہ بھی رمضان میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے نازل ہوئے وہ بھی رمضان میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی وہ بھی رمضان میں، حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل ہوئی وہ بھی رمضان میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی وہ بھی رمضان میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی ابتدا جو ہوئی وہ بھی رمضان میں اور انتہا بھی ہوئی اللہ اکبر، مطلب رمضان کے اتنے سارے فضائل ہیں، رمضان کے بے شک اتنی ساری کتابیں ہی رمضان میں نازل ہیں۔ جی تمام آسمانی کتابیں اور آسمانی صحیفے رمضان میں نازل ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اچھا مولانا، یہ جو رمضان کے فضائل ہیں ہمیں حدیث سے کیا معلوم ہوتے ہیں؟ کچھ اس حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ رمضان کے فضائل میں تو ماشاءاللہ بے شمار احادیث موجود ہیں، اور ایک حدیث جو مشہور ہے رمضان کے حوالے سے، بلکہ کئی احادیث ہیں، ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ صحابہ کو جمع کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھنے لگے تو پہلی سیڑھی پہ حضور نے فرمایا کہ آمین، دوسری سیڑھی پہ کہا آمین، اور تیسری سیڑھی پہ کہا آمین۔ اب صحابہ سن رہے تھے، حیران تھے کہ پہلے کبھی حضور نے ایسا کیا نہیں۔ خیر حضور کا جو خطبہ تھا ختم ہوا، جب حضور واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے عجیب معاملہ دیکھا کہ آپ نے پہلی سیڑھی پہ کہا آمین، دوسری پہ کہا آمین، تیسری پہ کہا آمین، ایسا کبھی ہم نے دیکھا نہیں۔ حضور نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جب حضرت جبرائیل نے یہ کہا تو میں نے کہا آمین، اور جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود پاک نہ پڑھے، تو میں نے کہا آمین۔ اور جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے دونوں والدین یا والدین میں سے کوئی ایک حیات ہو اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے، تو میں نے کہا آمین۔ تو اس حدیث کے اندر بھی معلوم یہ چلتا ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی طرف سے مغفرت عام ہوتی ہے، جو بھی ذرا بھی نیکی کا عمل کر لے اور اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے اخلاص کے ساتھ تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں صحابہ کو جمع فرمایا، اور صحابہ کو جمع فرما کے حضور فرمانے لگے کہ اب ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے، اور اس مبارک مہینے کے اندر اللہ نے ایک مبارک رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اور اس مہینے میں جو ایک نیکی کرے گا وہ فرض کے برابر شمار ہوگی، جو فرض ادا کرے گا عام دن تو وہ عام دنوں کے 70 فرضوں کے برابر ہوگا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ تو صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ ٹھیک ہے بھئی، ایک آدمی صبح سے سارا دن بھوکا پیاسا رہے گا تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ کیا حال ہوتا ہے لوگوں کا غصے سے، تو حضور نے ساتھ یہ ترغیب دے دی کہ بھئی یہ مہینہ صبر کرنے کا ہے، کہ بھوک پیاس برداشت کرنے سے جو انسان کی کیفیت میں غصہ آتا ہے تو اس غصے کو کنٹرول کرنا ہے، نہ یہ کہ اپنے غصے کا اظہار کرنا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ تو غم خواری کا ہے، غم غساری کا ہے، اس مہینے میں اللہ مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی دوسروں کا لحاظ رکھنا ہے، دوسروں کا خیال کرنا ہے، دوسروں کے پاس نعمتیں چیزیں موجود ہیں یا نہیں ہیں، یعنی خود اپنے اوپر سے زیادہ خرچ لوگوں پہ کرنا ہے۔ اور پھر یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ اس کا پس منظر بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ صحابہ کے علم میں جب یہ بات آئی کہ پچھلی امتیں ان کی عمریں تو بہت لمبی تھیں، کوئی 1000 سال، کوئی 2000 سال، کوئی 3000 سال کی زندگیاں ان کی ہوتی تھیں، تو صحابہ آئے حضور کے پاس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی پچھلی امتوں کی اتنی لمبی ہوا کرتی تھی تو ان کی عبادتیں بھی لمبی ہوا کریں گی، تو ہم تو ان کے درجے پہ پہنچ ہی نہیں سکتے۔
تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ صحابہ کو تسلی دے دیں کہ ہم نے اس رمضان میں ایک رات ایسی رکھی ہے کہ وہ رات اگر کسی کو مل گئی گویا 80 سال کی عبادت اس کو مل جائے گی۔ 80 سال کی۔ اب ایک آدمی کو زندگی میں اگر ایک دفعہ مل گئی تو 80 سال کی عبادت، اگر 10 دفعہ مل گئی تو 800 سال کی عبادت، 20 دفعہ مل گئی تو 1600 سال کی عبادت، اور جس نے 30 دفعہ حاصل کر لی تو گویا 3200 سال کی عبادت۔ ٹھیک ہے، سب سے زیادہ عمر والے تک کی عبادت اللہ پاک اس کے لیے۔ یعنی پھر اگر جو شخص جستجو کرتا رہے گا اس رات کی، لگن میں لگا رہے گا، تو وہ تو بہت آگے چلا جائے گا، بہت آگے نکل جائے گا، پچھلی امتوں سے بھی اس کا اجر زیادہ ہو جائے۔ بہت آگے نکل جائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ اللہ نے رحمت بنایا، دوسرا عشرہ اللہ نے مغفرت فرمایا، اور تیسرا عشرہ اللہ رب العزت نے جہنم سے آزادی کا فرمایا۔ یعنی پہلے عشرے میں اللہ سے خوب رحمتیں ملتی ہیں، دوسرے عشرے میں اللہ رب العزت بے پناہ مغفرت فرماتے ہیں، اور تیسرے عشرے میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے کہ یہ اتقائے جہنم ہیں کہ ان کی گردنیں جہنم سے آزاد کر دی گئیں، یہ جہنم سے آزاد کر دیے گئے۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان کی یہ تمام فضیلتیں حاصل فرمائے کہ اللہ پاک ہمیں رحمت بھی نصیب فرمائے، مغفرت بھی نصیب فرمائے، اور جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا حضرت، جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ جہنم سے چھٹکارا، یہ کون لوگ ہوں گے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی؟ جی بالکل، یہ وہی لوگ ہوں گے جن کے اوپر جہنم ثابت ہو چکی، جن کے اعمال کی وجہ سے یہ کہا جائے گا کہ یہ جہنم کے، یعنی اس وقت ان کے نامہ اعمال میں جو اعمال ہیں وہ سارے وہ ہوں گے جو جہنم والے ہوں گے، جو جہنم میں لے جانے والے ہوں گے۔ اچھا، یہ جو رمضان اللہ پاک کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے، اس کی ہم کس طرح سے اسے ٹائم ٹیبل بنائیں، کس طرح سے اپنا نظام الاوقات بنائیں کہ یہ رمضان ہمارا قیمتی بن جائے اور زیادہ سے زیادہ ہم اس میں فائدہ اٹھانے والے بن جائیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو رمضان کی فضیلت سامنے ہوگی نا، تو نظام الاوقات بنانا بھی آسان ہوگا کہ یہ رمضان اللہ نے اتنا مبارک اور اتنا قیمتی دیا ہے، تو اس کی ہر رات بھی بڑی قیمتی ہے اور اس کا ہر دن بھی بڑا قیمتی ہے۔ اچھا، انسان کو یہ علم نہیں ہے، یہ اندازہ نہیں ہے کہ زندگی میں دوبارہ رمضان کب ملے گا، معلوم نہیں یہی زندگی کا آخری رمضان نہ ہو، اللہ ہی جانتے ہیں اگلے سال کس کو رمضان ملتا ہے، کس کو میسر آتا ہے، کس کو نہیں آتا۔ کتنے لوگوں کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پچھلے رمضان میں موجود تھے، اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی بڑی طلب تھی، خواہش تھی رمضان میں داخل ہونے کی، لیکن رمضان میں شامل نہیں ہو سکے۔ اب اس رمضان سے بھرپور فائدہ کیسے اٹھا لیا جائے، تو اس کے لیے جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہم ایک مضبوط لاہ عمل بنائیں، ایک مضبوط نظام الاوقات بنائیں اور اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم کیا کیا چیزیں رکھیں اپنی؟ اس میں کیا کیا چیزیں رکھی جائیں؟ دیکھیں، ایک تو رمضان کا مہینہ ہے تلاوت کا مہینہ، رمضان کو اللہ نے خاص مناسبت دی ہے قرآن کی تلاوت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اچھا، ایک تلاوت تو سنتے ہیں ہم تراویح کے اندر، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص پورے مہینے 20 رکعت تراویح اپنی مسجد کے اندر پورے مہینے سنے پابندی کے ساتھ، تو اس کو پورا قرآن سننے کی برکت جو ہمیں سارا سال میسر نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح ہے۔ اگر ہم چاہیں نا کہ سارا سال نماز کے اندر تراویح کے نماز کے اندر قرآن کو ختم کر لیں، تو ہمیں یہ سہولت نہیں مل پائے گی، لیکن رمضان میں ہمیں اللہ نے یہ موقع فراہم کر دیا کہ ہم رمضان کے اندر تمام تراویحوں کو پابندی کے ساتھ ادا کریں، کوئی تراویح نہ چھوڑیں اور کسی دن کی تراویح نہ چھوڑیں، تو ہمیں پورا قرآن سننے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ہم ترتیب ایسی بنائیں کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت ہماری اس قرآن کے اندر، قرآن کی اس رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو۔ ٹھیک، اب اس کے لیے ہم خود مقرر کر لیں کہ میں 2 سپارے تلاوت کر سکتا ہوں، 3 سپارے کر سکتا ہوں۔ اچھا، ایک ترتیب تو یہ ہوئی کہ رات کو روزہ کھولا، روزہ کھولنے کے بعد تراویح کے لیے چلے گئے۔ اب تراویح سے واپس آنے کے بعد یا تو فوراً آرام کی صورت ہو، یا جو ہے کم از کم 1-2 سپارے پڑھ لیے جائیں۔ اب جب 1-2 سپارے آپ پڑھ لیں گے تو خود بخود نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ اب آپ آرام کے لیے لیٹ گئے، آپ یہ نظام بنا لیں کہ ہم نے سحری سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے کم از کم۔ ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ پہلے آپ اٹھ گئے،
اس میں آپ ترتیب ایسی بنائیں کہ 15 منٹ میں نے تلاوت کرنی ہے، 15 منٹ میں نے تہجد پڑھنی ہے، 15 منٹ میں نے دعا مانگنی ہے، اور 15 منٹ میری سحری کے۔ ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا۔ 1 گھنٹہ ہو گیا۔ 1 گھنٹے میں آپ کا 1 سپارہ تلاوت بھی ہو جائے گی، صحیح۔ 15 منٹ آپ نے دعا بھی مانگ لی، 15 منٹ آپ کی تہجد کی نماز بھی ہو گئی۔ جو اضافہ کرنا چاہتا ہے وہ اتنا پہلے اٹھ جائے۔ یہ کم سے کم بتا رہا ہے۔ یہ میں کم سے کم بتا رہا ہوں نا، جو عام آدمی کے لیے جس نے محنت کرنی ہے، سارا دن بھاگ دوڑ میں لگنا ہے، تو وہ کم از کم یہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائے۔ جن کے پاس دن میں زیادہ وقت ہے وہ اور جلدی اٹھ جائیں، وہ آدھا گھنٹہ تلاوت کر لیں، وہ آدھا گھنٹہ تہجد پڑھ لیں، وہ آدھا گھنٹہ تسبیحات اور دعا میں لگا لیں۔ صحیح۔ لیکن سحری کے اندر وہ 15 منٹ ہی لگائیں۔ ٹھیک ہے، اچھا۔ اب اس کے بعد جو ہے فجر کی نماز ہو گئی۔ فجر کی نماز کے بعد پھر کوشش کریں کہ فجر کی نماز کے بعد مسجد کے اندر ہی 1 سپارہ اور تلاوت ہو جائے۔ پھر اگر اشراق تک مسجد کے اندر وقت گزرے اور اشراق کی نماز پڑھ کے پھر گھر کے اندر تشریف لائیں۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا اگر آرام کی ضرورت ہے تو آرام کیا۔ پھر اس کے بعد آپ کا اسکول، کالج، یونیورسٹی یا جو بھی کمپنی، آفس، جو بھی معاملات ہیں وہ آپ نے شروع کیے۔ پھر شام تک آپ گھر لوٹ آئے۔ اگر آپ کو عصر کی نماز سے پہلے تھوڑا سا وقت مل جاتا ہے آرام کرنے کا تو تھوڑا سا آرام کر لیں اچھا۔ عصر کی نماز سے پہلے۔ وہ ایسا ہو کہ عصر کی نماز میں آپ فریش ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد عصر کی نماز، عصر سے مغرب کا وقت، یہ رمضان کے اندر انتہائی قیمتی وقت ہے۔ عصر سے مغرب کا؟ عصر سے مغرب کا وقت، کیونکہ اب جو سارے دن کی مشقت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وقت قبولیت کا وقت ہے۔ اب قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ الصوم لی و اجزا بی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ اللہ۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو وقت ہے یہ دعا کا وقت ہے۔ 10-15 منٹ 20 منٹ پہلے افطار کے دسترخوان پر سارے گھر والوں کے ساتھ جمع ہو کر بیٹھا جائے اور دعاؤں کے اندر لگا جائے۔ اور کوئی ایک دعا کر لے، سارے آمین کہہ لیں، یا سارے انفرادی طور پہ دعا کرتے رہیں۔ ایک انتہائی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس وقت میں جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب افطار کیا تو افطار بھی کوئی بہت زیادہ ہیوی نہ کیا جائے، ہلکا پھلکا سا افطار کیا جائے۔ پھر اس کے بعد مغرب کی نماز ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ تھوڑی سی تلاوت کر لیں، تھوڑی سی گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ تھوڑی سی دلجوئی کی باتیں کر لیں، اور تھوڑا سا اپنے آپ کو ریسٹ کر کے تیار کر لیں عشاء کی تراویحوں کے لیے، عشاء کی نماز کے لیے۔ تو اس ماحول کے اندر، اس معمول کے مطابق اگر آپ چلتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کئی قرآن پاک ختم کر لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ پورا رمضان آپ کو تہجد کی سعادت بھی حاصل رہے گی۔ پورے رمضان اللہ سے 2 وقت، یعنی سحری کے وقت بھی آپ دعا کرتے رہے اور افطار کے وقت؟ افطاری کے وقت بھی دعا کرتے رہے۔ اگر اس پورے رمضان میں آپ پابندی کے ساتھ دعا کریں گے اور وہ ساری دعا کریں گے جن کی آپ کی حاجت اور ضرورت ہے، تو آپ اپنے سارے سال کے مسائل اپنے اس رمضان میں اللہ سے حل کروا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے۔ اور تلاوت بھی ہو جائے گی، تہجد بھی مل جائے گی، تراویح کی نماز بھی ہو جائے گی۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے رات کو قیام کیا اللہ کی رضا کے لیے اور دن میں روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ رب العزت اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ نے بڑا مبارک مہینہ رکھا ہے۔ اس میں اللہ کی خوب رحمتیں، خوب برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ جہنم کے دروازے بند کروا دیتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کو خوب مہکایا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں جنت کو کہ اور زیادہ خوبصورت ہو جاؤ، اور اس کے اندر خوشبوؤں کو مہکایا جاتا ہے۔ تو یہ، اور یہاں تک آتا ہے کہ اگر اس رمضان کے مہینے میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت آج کا ایپیسوڈ ہم یہیں ختم کرتے ہیں، کیونکہ اب لوگوں نے افطاری کی بھی تیاری کرنی ہوگی۔ جو گھر والے ہوں گے وہ افطاری کی تیاری کریں گے، کچھ مرد حضرات باہر سے سودا وغیرہ لانے میں مصروف ہوں گے۔ تو آج کے لیے ہمیں اجازت دیں، اور اس طرح سے ہماری کوشش ہو کہ یہ مہینہ ہمارا کس طرح سے قیمتی بن جائے، ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے۔ ہمارا وقت بھی قیمتی بنے، ہمارے گھر والوں کا بھی وقت قیمتی بنے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا تو وقت قیمتی بن رہا ہے مگر ہمارے جو گھر والے ہیں وہ گھر کے کام کاج کے اندر
اور کچن کے اندر ہی مصروف رہیں، ان کو بھی ہم نے فارغ کرنا ہے، ہم نے اپنا نظام الاوقات پھر اس حساب سے بنانا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر کل دوبارہ حاضر ہوں گے، اسی وقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔